बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। इखलास का बयान। इरशाद खुदाबंदी है, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, हाँ खालिस अल्लाह ही की बंदगी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातों पर मुसलमानों के दिल में ख़यानत पैदा नहीं होती। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए खालिस अमल करना। नंबर 2, अपने हुक्काम की खैरख्वाही करना। नंबर 3, मुसलमानों की जमात का साथ देना। इखलास की तारीफ़। इखलास ये है कि इरादे के साथ सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए इबादत की जाए, यानी वो इबादत के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़वजल का कुर्ब हासिल करे, कोई और मकसद ना हो। ना तो मखलूक के लिए बनावट हो, ना लोगों से तारीफ़ की ख्वाहिश हो, और ना ही लोगों से तारीफ़ करवाने की मोहब्बत हो, बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल के कुर्ब के अलावा कोई दूसरी बात पेश नज़र ना हो। ये कहना भी दुरुस्त है कि मखलूक की निगाहों से अपने फ़ेल को पाक रखने का नाम इखलास है, और ये कहना भी ठीक है कि लोगों की निगाहों से बचने का नाम इखलास है। एक मुस्तनिद हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ख़बर दी, और वो अल्लाह अज़्ज़वजल से कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, आना इखलासु सिर्रुम मिन सिर्री इस्तौदातुहु कल्बा मन अहबब्तुहु मिन इबादी। इखलास मेरे राज़ों में से एक राज है, मैं जिस बंदे से मोहब्बत करता हूँ उसे उसके दिल में रख देता हूँ। इखलास अल्लाह अज़्ज़वजल के राज़ों से राज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इखलास के बारे में पूछा गया कि ये क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब अज़्ज़वजल से इखलास के बारे में पूछा कि ये क्या है, तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, सिर्रुम मिन सिर्री इस्तौदातुहु कल्बा मन अहबब्तुहु मिन इबादी। ये मेरे राज़ों में से एक राज है जिसको मैंने उस बंदे के दिल में रखा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इखलास के बारे अक़वाल। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इखलास मखलूक की निगाहों से बचने का नाम है, और सिद्क नफ्स को आमाल दिखाने से बचने को कहते हैं। बस मुखलिस रियाकार नहीं होता और सादिक खुद पसंद नहीं होता। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इखलास सिर्फ़ सदाकत और उस पर सब्र के ज़रिए मुकम्मल होता है, और सिद्क उस सूरत में पाया तकमील को पहुँचता है कि उसमें इखलास हो और उस पर मदावमत इख्तियार की जाए। हज़रत अबू याकूब सूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब लोग अपने इखलास में इखलास का मुशाहिदा करें तो उनका इखलास भी इखलास का मुहताज होता है। हज़रत ज़ुन्नून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 बातें इखलास की अलामात में से हैं। नंबर 1, बंदे के नज़दीक अवाम की तरफ से मदह और मज़म्मत एक जैसी है। नंबर 2, आमाल में अपने आमाल को देखना भूल जाए। नंबर 3, आखिरत में आमाल का सवाब चाहने को भी भूल जाए। हज़रत अबू उस्मान मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इखलास ये है कि किसी हालत में नफ्स का हिस्सा ना पाया जाए। ये अवाम का इखलास है। ख़ास लोगों का इखलास वो है जो अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से उन पर जारी हो, उनके अपने ज़रिए से ना हो। उनसे इबादत ज़ाहिर होती हैं लेकिन उनका उनमें ज़ाती ताल्लुक़ नहीं होता, और ना ही उनकी तरफ से रियाकारी होती है, और ना वो उनको किसी शुमार में लाते हैं। ये ख़ास लोगों का इखलास है। हज़रत अबू बकर दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर मुखलिस के इखलास का नुकसान अपने इखलास को मद्देनज़र रखना है। जब अल्लाह अज़्ज़वजल उसके इखलास को खालिस करना चाहता है तो वो उससे इखलास के देखने को भी साकित कर देता है। लिहाजा वो मुखलिस जिसको इखलास अता किया गया होता है मुखलिस नहीं, मुखलस होता है, मुखलिस नहीं। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला यारिफुर रिया इल्ला मुखलिस, रिया की पहचान सिर्फ मुखलिस को होती है। हज़रत अबू सईद खराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ लोगों का रिया मुरीदीन के इखलास से अफजल होता है। हज़रत ज़ुन्नून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इखलास वो चीज़ है जो इंसान को दुश्मन के ख़राब करने से बचाता है। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इखलास ये है कि मखलूक को दिखाना भूल जाए और हमेशा खालिक के फ़ज़ल को देखे।
حضرت حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندے کے افعال ظاہر و باطن میں برابر ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اخلاص وہ ہے جس سے حق کے سبحانہ کا ارادہ کیا جائے اور اس کے ساتھ حق کا قصد کیا جائے۔ کہا گیا ہے کہ اعمال کو دیکھنے سے آنکھوں کو بند کرنے کا نام اخلاص ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کے لیے اس چیز کے ساتھ زینت ظاہر کرے جو اس میں نہیں، وہ اللہ عز و جل کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑ دینا ریا ہے، لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک خفی ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں ان دونوں باتوں سے بچائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص اللہ عز و جل اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اسے فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ لکھ دے، اور نہ شیطان جانتا ہے کہ خرابی پیدا کرے، اور نہ خواہش نفس کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی طرف مائل کرے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا دونوں جہانوں میں اس کا بدلہ نہ چاہے، اور نہ ہی دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین سے کوئی حصہ چاہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نفس پر کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ انہوں نے فرمایا اخلاص، کیونکہ اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کسی اور بزرگ سے اخلاص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ تم اپنے عمل پر اللہ عز و جل کے سوا کسی کو گواہ نہ بناؤ۔ مخلص قلیل ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا میں جمعے کے دن نماز سے پہلے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے گھر گیا تو میں نے گھر میں سانپ دیکھا، میں ایک پاؤں بڑھاتا اور ایک پاؤں پیچھے کرتا۔ انہوں نے فرمایا داخل ہو جاؤ، انسان اس وقت تک حقیقت ایمان کو نہیں پہنچتا جب تک وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے ڈرتا ہو۔ پھر پوچھا کیا تو نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ہمارے اور مسجد کے درمیان ایک دن رات کی مسافت ہے۔ پس انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے مسجد کو دیکھا، پس ہم اس میں داخل ہوئے اور نماز جمعہ ادا کی۔ پھر باہر نکلے تو آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھتے رہے، وہ نکل رہے تھے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ والے بہت لوگ ہیں لیکن ان میں مخلص تھوڑے ہیں۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن تک اخلاص سے عبادت کرتا رہے اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر پھوٹنے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے کامیاب چیز اخلاص ہے۔ میں نے کئی بار اپنے دل سے ریا کو نکالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر ہو جاتی۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ مخلص ہو جائے تو اس سے وسوسوں کی کثرت اور ریا ختم ہو جاتی ہے۔ صدق کا بیان ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسلسل سچ بولتا ہے اور سچ کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ عز و جل کے ہاں صدیق بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کا ستون سچ ہے، اسی کے ساتھ اسے تکمیل حاصل ہوتی ہے اور اسی میں اس کا نظام ہے، اور یہ نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق۔ صادق اور صدیق میں فرق۔ صادق ایک ایسا نام ہے جو صدق سے لازم آتا ہے، اور صدیق اس میں مبالغہ ہے اور وہ بہت سچ بولنے والا ہے۔ وہ شخص جس میں صدق غالب ہو، جس طرح السکیر یعنی بہت نشے والا، الخمیر بہت خمر والا یعنی شراب نوش۔ کم از کم صدق یہ ہے کہ پوشیدہ اور ظاہر برابر ہو۔ صادق وہ ہے جو اپنے اقوال میں سچا ہو، اور صدیق وہ ہے جو اپنے تمام اقوال، افعال اور احوال میں سچا ہو۔ حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل کی معیت اسے حاصل ہو تو وہ سچ کو اختیار کرے، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صادق وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 40 مرتبہ بدلتا ہے یعنی ترقی کرتا ہے، اور دکھاوا کرنے والا 40 سال تک ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔
حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر صادق دل کی بات ظاہر کرنا چاہے تو بھی اسے زبان پر نہیں لا سکتا۔ کہا گیا ہے کہ ہلاکت کے مقامات میں سچی بات کہنا صدق ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدق دل اور زبان کی موافقت کا نام ہے۔ حضرت کناد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حرام کو منہ تک لے جانے سے روکنا صدق ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عمل میں اللہ عز و جل کے لیے وفاداری کا نام صدق ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس یا کسی اور کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے وہ صدق کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ حضرت ابو سعید کرشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صادق وہ ہے جس کے لیے موت تیار ہو پھر بھی اسے اپنے راز کھل جانے کی شرم محسوس نہ ہو۔ ارشاد خداوندی ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ لو میں مر گیا۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابو علی سقفی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا اے ابو علی موت کی تیاری کرو، اس سے چھٹکارا نہیں۔ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے عبداللہ آپ بھی موت کی تیاری کریں، اس سے چھٹکارا نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بازو کو تکیہ بنایا اور اپنا سر اس پر رکھ کر فرمایا لو میں مر گیا، اور وہ فوت ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو علی ٹوٹ گئے کیونکہ ان کے لیے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کا دنیاوی اسباب کے ساتھ تعلق تھا اور حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حالت تجرید میں تھے، ان کی کوئی مشغولیت نہ تھی۔ حضرت ابو العباس دینوری رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرما رہے تھے تو مجلس میں ایک بوڑھی خاتون نے چیخ ماری۔ حضرت ابو العباس دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرحبا، پس وہ اٹھی اور چند قدم چلی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی میں مر گئی، اور اس کی میت گر پڑی، اگر میں سچا ہوں تو مجھے لے لے۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق یہ ہے کہ قصد و ارادہ کے ساتھ عقیدہ توحید درست ہو۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک لڑکے کی طرف دیکھا جس کا بدن کمزور ہو گیا تھا اور فرمایا اے لڑکے تو مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں ہمیشہ روزہ نہیں چھوڑتا۔ پوچھا ہمیشہ رات کو قیام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں مسلسل نیند نہیں کرتا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے کمزور کر دیا؟ اس نے کہا دائمی عشق نے اور اسے ہمیشہ چھپانے نے۔ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چپ ہو جا، تجھے کس نے جرأت دی؟ لڑکا کھڑا ہوا اور 2 قدم چلا اور کہا یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے لے لے، بس وہ فوت ہو کر گر پڑا، مرتے دم تک ساتھ رہا۔ حضرت ابو عمر وزاجی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے فرمایا میری ماں کا انتقال ہو گیا تو مجھے ان سے وراثت میں ایک حویلی ملی، میں نے اسے 50 درہم میں فروخت کیا اور حج کے لیے چلا گیا۔ جب میں باب المقام میں پہنچا تو میرے سامنے ایک راستہ دکھانے والا آیا، اس نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے دل میں کہا سچ بولنا بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا 50 درہم ہیں۔ اس نے کہا مجھے پکڑاؤ۔ میں نے تھیلی اس کو پکڑا دی، اس نے ان کو گنا تو وہ 50 درہم ہی تھے۔ اس نے کہا ان کو لے لو، میں تمہارے سچ میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ پھر وہ جانور یعنی سواری سے اترا اور کہا اس پر سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا یہ ضروری ہے اور مجھ سے اصرار کیا، بس میں اس پر سوار ہوا۔ اس نے کہا میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ دوسرے سال وہ میرے پاس آیا اور پھر مرتے دم تک میرے ساتھ رہا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صادق شخص کو تو جب بھی دیکھے گا تو وہ یا تو فرض ادا کر رہا ہوگا یا کسی مستحب کام میں ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت صدق یہ ہے کہ تو اس جگہ بھی سچ بولے جہاں جھوٹ کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ کہا گیا ہے کہ صادق شخص میں یہ 3 باتیں ضرور پائی جاتی ہیں، حلاوت یعنی مٹھاس، ہیبت اور رونق۔ کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد جو شخص دل سے میری تصدیق کرے گا میں ظاہری طور پر مخلوق کے سامنے اس کی سچائی کو ظاہر کروں گا، جو کچھ ہے پھینک دو۔ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم بن دوحہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ستمبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگل کی طرف نکلے تو حضرت ابراہیم بن ستمبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے پاس جو ساز و سامان ہے اسے پھینک دیں۔ انہوں نے کہا میں نے 1 دینار کے علاوہ تمام چیزیں پھینک دیں۔ انہوں نے فرمایا اے ابراہیم اپنے دل کو مشغول نہ رکھو، جو ساز و سامان تمہارے پاس ہے پھینک دو۔ انہوں نے کہا میں نے دینار بھی پھینک دیا۔
پھر فرمایا ابراہیم جو کچھ تمہارے پاس مشغولیت کا سامان ہے اسے پھینک دو۔ مجھے خیال آیا کہ میرے پاس جوتے کے تسمے ہیں، میں نے ان کو بھی پھینک دیا۔ راستے میں مجھے جب بھی تسمے کی ضرورت پڑتی میں اسے اپنے سامنے پاتا۔ حضرت ابراہیم بن استنبا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ عز و جل کے ساتھ صدق کا معاملہ کرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اہل صدق کے چند ارشادات۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صدق اللہ عز و جل کی تلوار ہے، وہ جس پر پڑتی ہے اس کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صدیقین کی پہلی خیانت اپنے نفس سے باتیں کرنا ہے۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ سے صدق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ لوہار کی بھٹی میں ڈالا اور گرم لوہا نکال لیا، پھر اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا یہ صدق ہے۔ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر میں ایک رات اس طرح گزاروں کہ میں اللہ عز و جل سے صدق کا معاملہ کروں تو مجھے یہ بات اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ عز و جل کے راستے میں اپنی تلوار چلاؤں، یعنی جہاد کروں۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ فرماتے تھے صدق یہ ہے کہ تو لوگوں کے سامنے بھی اس طرح ہو جس طرح تو اپنے نفس کو دیکھتا ہے، یا تو اپنے نفس کو اس طرح دیکھے جس طرح حقیقت ہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے صدق کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا صادق وہ شخص ہے جو اپنے دل کی اصلاح کی خاطر اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کی جو قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ نکل جائے گی، اور وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگ اس کی ذرہ بھر نیکی پر بھی مطلع ہوں، اور اس بات کو ناپسند نہ کرے کہ لوگ اس کے برے عمل پر مطلع ہوں۔ اس کا اس بات کو ناپسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ قدر و منزلت کا خواہاں ہے، اور یہ بات صدیقین کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض قبول نہ ہوگا۔ ان سے پوچھا گیا کہ دائمی فرض کیا ہے؟ فرمایا صدق۔ کہا گیا ہے کہ جب تم اللہ عز و جل سے صدق دل سے مانگو گے تو وہ تمہیں ایسا آئینہ عطا کرے گا جس میں تم دنیا اور آخرت کی ہر عجیب چیز کو دیکھو گے۔ کہا گیا ہے کہ جہاں تمہیں ڈر ہے کہ سچ بولنا تمہیں نقصان دے گا تو وہاں بھی سچائی نہ چھوڑو، کیونکہ سچائی سے تمہیں نفع حاصل ہوگا، اور جہاں تمہیں خیال ہو کہ جھوٹ نفع دے گا وہاں بھی جھوٹ کو چھوڑو، کیونکہ جھوٹ تمہیں نقصان دے گا۔ کہا گیا ہے کہ ہر چیز ایک چیز ہے مگر کذاب کی دوستی کوئی چیز نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ کذاب کی علامت یہ ہے کہ اس سے قسم نہ لی جائے تب بھی وہ قسم کھاتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کلام اس قدر وسیع ہے کہ کسی ظریف کے لیے جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ما املک تاجر صدوق، سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ حیا کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے عالم یعلم بین اللہ یرا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ عز و جل سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کا حق ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ عز و جل کے نبی الحمدللہ ہم حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں بلکہ جو شخص اللہ عز و جل سے اس طرح حیا کرے جس طرح حیا کا حق ہے اسے سر اور اس کے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی زبان، کان وغیرہ، اور اسے پیٹ اور جو اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ دنیاوی زندگی کی زینت کو چھوڑ دے۔ پس جس نے اس طرح کیا اس نے اللہ عز و جل سے اس طرح حیا کیا جس طرح اس حیا کا حق ہے۔ حیا کے بارے اقوال۔ حضرت مخلد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی دانا نے کہا تم ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر حیا کو زندہ رکھو جن سے آدمی کو حیا آئے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اکبر ہیبت اور حیا ہے، جب ہیبت اور حیا چلا جائے تو اس علم میں خیر باقی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل میں ہیبت کا پایا جانا اور اس کے ساتھ اس سے پہلے سرزد ہونے والی اللہ عز و جل کی نافرمانیوں سے خوف کھانا حیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت بولنے والا بناتی ہے، حیا خاموش کرتا اور خوف بے چین کرتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور اس گفتگو کے حوالے سے اللہ عز و جل سے حیا نہیں کرتا وہ استدراج کی حالت میں ہے، شعبدہ باز ہے۔ حضرت ابو بکر بن اشکیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حسن بن حداد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن ملازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو القاسم واس کی مجلس سے آ رہا ہوں۔
فرمایا وہ کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے؟ کہا حیا کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تعجب ہے جو شخص اللہ عز و جل سے حیا نہیں کرتا وہ کیسے حیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حیا اور انس دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اگر اس میں زہد و تقوی کو پائیں تو وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں ورنہ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلی صدی کے لوگوں کا باہمی معاملہ دین کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ دین کا معاملہ کمزور ہو گیا۔ پھر دوسری صدی میں وفا کا معاملہ ہوا، حتیٰ کہ وفا بھی چلی گئی۔ پھر تیسری صدی میں مروت کے ساتھ معاملہ ہونے لگا، حتیٰ کہ مروت بھی چلی گئی۔ پھر چوتھی صدی میں حیا کے ساتھ معاملہ ہونے لگا، پھر حیا بھی چلی گئی۔ پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لالچ اور ڈر کے ساتھ معاملہ کرنے لگے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اس ارشاد خداوندی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ برہان یہ تھی کہ حضرت زلیخا رضی اللہ عنہا نے گھر کے کونے میں موجود بت کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے بڑھ کر اللہ عز و جل سے حیا کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے ترجمہ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے چلتی ہوئی بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ کہا گیا کہ اسے ان سے حیا آ رہی تھی کہ وہ ان کو ضیافت کے لیے بلا رہی تھی، تو ان کو حیا آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبول نہ کریں، پس مہمان نواز کی صفت حیا ہے اور یہ کرم کا حیا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے اے بندے جب تم مجھ سے حیا کرتا رہے گا تو میں تیرے عیب لوگوں کے دلوں سے بھلا دوں گا اور زمین کے حصوں سے تمہارے گناہ بھلا دوں گا اور لوح محفوظ سے تیری لغزشیں مٹا دوں گا اور قیامت کے دن حساب کرنے میں تم سے سختی نہیں کروں گا۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص مسجد سے باہر نماز پڑھتا دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا تم مسجد میں داخل ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں داخل ہوں جب کہ میں نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ حیا کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ اسے اس جگہ نہ دیکھا جائے جس سے حیا آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم رات کے وقت نکلے تو ایک جنگل سے گزرے، وہاں ایک شخص سویا ہوا تھا اور اس کے سرانے ایک گھوڑا چل رہا تھا۔ ہم نے اس کو حرکت دی اور اسے کہا کہ کیا تمہیں اس خطرناک جگہ جہاں درندے ہیں سوتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی ہے اگر میں اس کے غیر سے ڈروں، اور اس نے سر رکھا اور سو گیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنے نفس کو واعظ کیجیے، جب وہ نصیحت قبول کرے تو لوگوں کو واعظ کرو ورنہ مجھ سے حیا کرو کہ تم لوگوں کو نصیحت کرو۔ حیا کی اقسام کہا گیا ہے کہ حیا کی کئی قسمیں ہیں۔ حیا جنایت جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کہ جب ان سے کہا گیا کہ ہم سے بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ حیا تقصیر کوتاہی جس طرح فرشتے کہتے ہیں تو پاک ہے، ہم نے اس طرح عبادت نہیں کی جس طرح تیری عبادت کا حق ہے۔ حیا اجلال بزرگی کا حیا جس طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہوئے اپنے پر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ حیا کرم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے اپنی امت سے یہ نہ کہہ سکے تھے کہ چلے جاؤ۔ ارشاد خداوندی ہے ولا مستانسین لحدیث نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ۔ حیا و خشمت احترام کا حیا جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی نکلنے کا حکم پوچھیں اگر رضی اللہ عنہ نے خود نہ پوچھا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ حیا و استحقارہ حقیر جاننا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا میں کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اے میرے رب عز و جل مجھے تجھ سے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مجھ سے مانگو چاہے آٹے کا نمک یا تمہاری بکری کا چارہ ہی کیوں نہ ہو۔
हया इनाम, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का हया है। जब बंदा पुलसरात को अबूर कर लेगा तब उसे सर्वमहर हक देगा और उसमें लिखा होगा तुमने किया जो किया, लेकिन मुझे हया आती है कि मैं तुझ पर ज़ाहिर करूँ, जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के हवाले से फरमाते थे, वो ज़ात पाक है कि गुनाह बंदा करता है और हया वो फरमाता है। कुछ मज़ीद अक़वाल। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बदबख्ती की 5 अलामात हैं। दिल की सख्ती, आँखों का आंसू न बहाना, हया की किल्लत, दुनिया में रग़बत और लंबी उम्मीद। बाज़ किताबों में है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझसे इंसाफ नहीं किया। वो मुझे पुकारता है तो मुझे इस बात को रद्द करने से हया आती है जब वो गुनाह करता है और उसे मुझसे हया नहीं आती। हज़रत यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत करते हुए उससे हया करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे हया करता है जब वो गुनाह करता है। और जान लो कि हया पिघलाने का सबब है। बस कहा जाता है कि हया ये है कि आका को इतला होने पर आंतें पिघल जाएं। कहा जाता है कि रब अज़्ज़ व जल की ताज़ीम के लिए दिल का सुकड़ना हया है। कहा गया है कि जब कोई शख्स लोगों को वास करने बैठता है तो फरिश्ता उसे आवाज़ देता है, जिस चीज़ की तू अपने भाई को नसीहत और वास कर रहा है उसकी नसीहत अपने नफ्स को भी कर, वरना अपने आका से हया कर, बेशक वो तुझे देखता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से हया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, एक तरफ नेमतों को देखना और दूसरी तरफ अपनी कोताही को देखना, इन दोनों के दरमियान से एक कैफियत पैदा होती है जिसे हया कहा जाता है। हज़रत वास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल की हदूद को तोड़ने या उससे अहद को तोड़ने का लिबास पहनता है वो हया का मज़ा नहीं चख सकता। हज़रत वास्ती रहमतुल्लाह अलैह का ही कौल है, हया करने वाले से एक किस्म का पसीना बहता है और ये वो बेकार चीज़ें हैं जो उसके अंदर पाई जाती हैं, और जब तक नफ्स के अंदर कोई चीज़ बाकी रहती है वो हया से दूर रहता है। उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ दावा को तर्क करने का नाम हया है। हज़रत अबू बकर वराक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाज़ औक़ात मैं 2 रकातें पढ़कर सलाम फेरता हूँ तो हया की वजह से मेरी कैफियत इस तरह होती है जैसे कोई शख्स चोरी करके लौटा हो, नमाज ना पढ़ी हो। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।